वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की अहम ख़बर थोड़ी देर पहले ही आई, और वो ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस में जेल ट्रायल हो रहा था उसके नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि ये जो सारा ट्रायल है ये वैलिड नहीं है। जो बेंच था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, उन्होंने केस की ये समाअत दी जिसमें ये फ़ैसला आया। और ये जो फ़ैसला था, अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ट्रायल हो रहा है जेल में इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो उसका जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया गया, और इसकी वजह से अब चांसेस ये हैं बकौल वकला के कि एक दफ़े ये ड्यू प्रोसेस मुकम्मल करके जो पेपर वर्क है वो करके इस सारे प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाएगा। ये ऑब्वियसली साइफ़र केस में इमरान खान साहब का ट्रायल और शाह महमूद कुरैशी साहब का हो रहा है। इसके अलावा भी केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब का ट्रायल होना है। इस केस में जो सारा जो विटनेसेस हैं आज़म खान साहब समेत, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ काम किया, और इस सारे वाक़े के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो गवाहियाँ सामने आई हैं उसके बेसिस पर ये ट्रायल होगा। बट ये आज की अहम ख़बर तो है ही सही, मगर इसके अलावा भी अगर हम पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त सूरत हाल देखें तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं या मेजर कहानियाँ हैं उन सब का ताल्लुक़ जो है वो कोर्ट केसेस या कोर्ट ट्रायल से ही है। इसी हवाले से एक तरफ तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके मुख्तलिफ़ केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीड कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट्स में हों या इलेक्शन कमीशन में हों। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब हैं जिनको अब रिलीफ चाहिए इन्हीं कोर्ट से, और ये रिलीफ भी बहुत क्रिटिकल होगा अगर उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लेना है। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी अहम केसेस सुन रही है जिनका भी सियासत में बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और इसी हवाले से जो एक अहम केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाला मामला है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो आ गया था एक 5 रुकनी बेंच का, मगर अब वो जो फ़ैसला है इसको हुकूमत ने चैलेंज कर दिया गया है। वज़ारत दिफा की तरफ से भी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो फ़ैसला था इसके ख़िलाफ़ ये पटिशन दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक फ़ैसला नहीं होता तो तब तक जो ये ऑर्डर है 23 अक्टूबर का, इसके ऊपर अमल दरामद जो है उसको रोक दिया जाए। जो पटिशनर के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के दायरा कार से इन शहरियों को खारिज कर दिया गया है जो जुर्म कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा किया गया तो जो फ़ौज है वो पाकिस्तान को महफूज जो रख सकती है बैरूनी हमलों से और जंग के ख़तरों से, उनकी सलाहियत पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कमज़ोर पड़ जाएगी। ये भी एक बहुत अहम इशू है। कहा जा रहा है कि इसका भी जो फ़ैसला आएगा उससे बहुत गहरा असर पड़ सकता है सियासत का। और इसी साथ साथ ये जो इशू है आजकल सेनेट में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों में एक जो रेजोल्यूशन थी वो सेनेट में पास हुई, और एक ऐसे वक्त में पास हुई जब कहा जा रहा है कि बहुत कम लोग मौजूद थे सेनेट में, और अब उसके ख़िलाफ़ वहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक पूरी बहस जारी है जिसमें बहुत से सेनेटर्स जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, जो मुखालिफत करते हैं इस सारी पटिशन की, वो भी बार बार शिकायत कर रहे हैं कि इसको एक नई जो रेजोल्यूशन है उसको पास करना चाहिए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मलिक असद साहब। बात के ये कवर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब ने, माहिर कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, माहिर कानून, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी माफ़ करिएगा, असद रहीम साहब हैं हमारे साथ, वो हमें ज्वाइन करें सारे मामले पर, अहमद अवैस साहब नहीं।
جی اسد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. اسد ملک صاحب, ناؤ وی ہیو ٹو اسدز آن دا شو, آئی ول ٹرائی اینڈ بی اسپیسیفک. سر بتائیں آج کورٹ میں کیا معاملہ پیش آیا؟ جی آج یہ جو سائفر کیس پہ ان کی بیسکلی دو ان کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل ہیں, ان کی دو ریکویسٹ تھیں. ایک تو یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو جج ہیں ٹرائل کورٹ کے, جو ابو الحسنات ذوالقرنین, ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ قانونی نہیں تھی, جو ان کا وہ انہوں نے پلی لی تھی. اور دوسری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو جیل ٹرائل کا فیصلہ ہے یہ بھی غلط, جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی غلط تھا. تو اس میں پارشلی جو ہے وہ اس کو الاؤ کیا گیا ہے. جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا. اس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹس رجسٹرار سے منگوائے تھے جج کی تعیناتی سے متعلق بھی, اور یہ بھی کہا تھا کہ جو جیل ٹرائل کے لیے جو ہائی کورٹ کے رولز, کیونکہ وہ اس میں آپ نے شارٹ آرڈر میں بھی دیکھا ہوگا کہ 352 سیکشن جو ہے سی آر پی سی کی, اور ساتھ میں ہائی کورٹ کے رولز کا بھی حوالہ دیا گیا, رول 3 ہے. اس میں جب جیل ٹرائل کے لیے اگرچہ ڈسکریشن ہے, سوابدید ہے جج کی ٹرائل کورٹ کے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی ٹرائل کر سکتا ہے, لیکن اس کو انفارم کرنا ہوتا ہے, پرمیشن لینی ہوتی ہے ہائی کورٹ سے کہ میں یہاں پہ جیل ٹرائل کر رہا ہوں. تو وہ ہائی کورٹ کی پرمیشن تو وہ نہیں تھی چیزیں. تو یہ جو بیسکلی ایف آئی مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر ایشو ان کا یہ تھا کہ جب تک جج کی طرف سے یہ ریکویسٹ نہیں ہوتی یا اس کی اجازت نہیں ہوتی تب تک فیڈرل کیبنٹ سے یہ اجازت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, جب تک پروسیس آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا تب سے پھر آپ اس وقت کے بعد سے جب آپ پروسیس کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ قانونی ہوگی. اگر آپ نے پروسیس نہیں اڈاپٹ کیا تو اس میں اب یہ جو ابھی آرڈر ہے اس سے یہ ہوا کہ اب تک جو وہاں پہ پروسیڈنگ ہوئی تھی, یعنی کہ وہاں پہ جو فرد جرم عائد ہوئی, جو انڈائٹمنٹ ہوئی تھی, وہ بھی غیر قانونی ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گئی. جو وٹنسز جو تھے چار کے قریب وٹنسز جو ہیں ان کے بیان ریکارڈ ہوئے تھے وہ بھی اب یہ جو پروسیس اب تک جو وہاں پہ چلا تھا وہ ختم ہو گیا, اور اب ڈی نوو ٹرائل جو ہے وہ ہوگا. اور جو ڈی نوو مطلب دوبارہ اثر نو ٹرائل ہوگا, سارا ٹرائل اثر نو ہوگا. اور اگر یہ جیل ٹرائل کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جج کی تعیناتی تو انہوں نے کہا درست ہے, ٹھیک ہے, تو جج جو ہے اس کے پاس یہ کمپلینٹ بھی پڑی ہوئی ہے. اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ پروسیکیوشن وہ ایک درخواست دے گی ان کو کہ ہم جی ان کو یہ تھریٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو کیونکہ وہ جو انہوں نے جو سارے ہیئرنگ کے دوران جو دیکھا تھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ جو جج نے جس بات پہ یہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ جیل ٹرائل میں جیل میں ہم نے ٹرائل چلانا ہے, تو ان کے پاس ایویڈنس جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی تھریٹ الرٹ آئی ہو, کوئی اس طرح کی کوئی ریکارڈ میٹیریل وہ نہیں تھا. اچھا جہانگیر صاحب, آپ نے سنی سر اسد صاحب کی بات, ان کی اب باتوں سے دو چیزیں ہیں نا سر. ایک یہ obviously کہ یہ جو ٹرائل ہے ڈیو پروسیس مکمل کر کے ڈاکیومنٹیشن پوری کر کے یہ ٹرائل جیل میں ہی ہوگا, صرف the process will start all over again. یا اگر میں اسد صاحب کی اس بات پہ آ جاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیل میں ٹرائل ہو, تو آپ کے خیال میں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جو اوپن کورٹ کا کانسیپٹ ہے وہ سیکشن 352 جو ہے سی آر پی سی کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کرمنل کورٹ ہوگی وہ اوپن ہوگی, اوپن ٹو پبلک, جس طرح میڈیا والے بھی جاتے ہیں اور ہر بندے کو اجازت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک یہ بھی اختیار دے دیا گیا کسی ٹرائل کورٹ کو کہ اگر وہ چاہے سرٹن ریزن کی وجہ سے تو وہ اس کو کرٹیل کر سکتی ہے اوپن کورٹ کی ہیئرنگ کو. وہ کسی شخص کو کہہ سکتی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, آپ کی پریزنس میں ہم ٹرائل یہ نہیں چلانا چاہتے ہیں, یا کسی وکلاء کو کہتے ہیں جی صرف پارٹیز اور ان کے وکلاء موجود رہیں. وہاں پہ جیل ٹرائل کا لکھا ہوا نہیں ہے 352 میں, لیکن جیل ٹرائل کا کانسیپٹ جو ہے وہ پھر رولز میں پرووائڈ کیا ہے ہائی کورٹس میں. اب جیل ٹرائل کا میں یہ ہے کہ جیل ٹرائل جب آپ کوئی شروع کرتی ہے ٹرائل کورٹ تو اس کے لیے ایک ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے ٹو دا ریسپیکٹیو گورنمنٹ. جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, جو ساری کورٹیں ان کے انڈر ہوتی ہیں, جو کورٹ کو اسٹیبلش کرنا, شفٹ کرنا, یہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے, اور وہ ہائی کورٹ کی مشورے کے ساتھ پھر وہ کورٹ کو شفٹ کرتی ہیں. تو اسلام آباد کے اندر کیونکہ آئی سی ٹی ہے, کیپٹل ٹیریٹری ہے, تو اس کی جتنی بھی عدالتیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جج صاحب نے جو ریفرنس بھیجا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ ان کو بعد میں خیال آیا یہ تو غلطی ہو گئی ہے بھائی, یہ تو ٹرائل ویسے ہم نے شروع کر دیا ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے
فیڈرل گورنمنٹ کی سپریم کورٹ کی المصطفیٰ جو ہے وہ امپیکس کیس میں ججمنٹ آئی ہوئی سپریم کورٹ کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ. تو اس کا اصولی طور پہ یہ تھا قانونی طور پہ کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لے کے ٹرائل شروع کر دیں. اس کیس میں انہوں نے ٹرائل شروع کر دیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت لیے آ کے 13 نومبر کو انہوں نے ریفرنس بنا کے بھیجا ہے. تو ریفرنس کے اندر وجوہات دینی پڑتی ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز ہے, یہ ریزن ہے, ان کی وجہ سے ہم اس کو اوپن کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہم اس کو ٹرائل ان کیمرہ کرتے ہیں یا ٹرائل ان جیل کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو ریفرنس بنا کے بھیجا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نا کہ ججمنٹ تو آرڈر تو آ گیا, اب میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہاں کوئی اب چانس ہے کہ obviously عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے they will push for the fact کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹرائل سیکریٹ ہو, مگر آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ایسی آرگیومنٹ ہے جو سنی جائے گی یا اس کو ریزنیبل سمجھا جائے گا؟ یہ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہ کورٹ نے کہا کہ ان کا جیل میں ٹرائل ہو نہیں سکتا, یہ علیحدہ بات. انہوں نے کہا جو انہوں نے اپروول لیے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ اس کو ریٹروسپیکٹیولی یعنی کہ بیک ڈیٹ میں اپلائی نہیں کر سکتے, لہذا جو 13 نومبر یا جس دن اسٹے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے والی جتنی پروسیڈنگ ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے, یعنی کہ ان کا جس طرح اسد نے کہا ہے ڈی نوو, ان کے ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا. بالکل ٹھیک سر, انہوں نے جو اجازت لے لی ہے وہ بعد میں ٹرائل شروع کرنے کے بعد. بالکل ٹھیک سر, آئی انڈرسٹینڈ. جی اسد رحیم صاحب, سر اب آپ کے خیال میں آگے کیسے پروسیڈ کرے گی جو یا آپ کے خیال میں کس طرح پروسیڈ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی ٹیم کو؟ will they push ahead with more objections اور آپ کے خیال میں اب ٹرائل جو ہے ایک دفعہ دوبارہ شروع ہوگا اور وہ جیل میں ہی ہوگا؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, میں تو کوئی تجویز نہیں دے سکتا کسی بھی قانونی نمائندے کو جو وہاں کھڑے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے, وہ اپنا کیس بہترین سمجھتے ہیں. لیکن جو آپ کے سوال کا بقیہ جو حصہ تھا کہ جی اس میں اب ہوگا کیا, تو کیونکہ جس طرح اسد صاحب نے بات کی, جدون صاحب نے بات کی, اس فیصلے کے ذریعے اب جو تمام پروسیڈنگ فی الحال ہوئی ہے اس کو آپ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور ایک طرح سے قانون کی نظر میں مسترد کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سی آر پی سی کی روشنی میں, کیونکہ وہ سیکشن ہے 325, اس کا اگر پرووائزو ہم ایک طرف رکھ دیں جس طرح عدالت نے بھی ایک طرف رکھ دیا, تو اب تمام جو پروسیڈنگ ہے اس کی ایک بار پھر ابتدا ہوگی, یعنی اٹ ول اسٹارٹ افریش, اور جو تمام پروسیڈنگ ہوگی وہ ایک اوپن کورٹ میں ہوگی. جی اچھا سر, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی, یہ جیل ٹرائل اب نہیں ہو سکتا, اور جو بھی ہوگا پبلک میں ہوگا, پبلک دائرے میں ہوگا, اور سیکشن 325 سی آر پی سی کی روشنی میں ہوگا. اسد صاحب, آپ نے اسد رحیم صاحب کی بات سنی. جو ابھی قانونی پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جیل ٹرائل کے حوالے سے جتنی بھی نوٹیفیکیشن تھے گورنمنٹ کے انہوں نے ان سب کو سیٹ اسائڈ کر دیا, لیکن اس میں جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی تھی, خیر وہ بھی کیونکہ ساری پروسیڈنگ ختم ہوگی تو وہ بھی ختم ہوگی. تو پروسیکیوشن نے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 14 ہے اس میں پروویژن ہے کہ آپ کسی بھی جو کیس ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, اس میں آپ کسی بھی کیس کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ان کیمرہ چلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو میری کچھ پروسیکیوشن کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی چیزیں ختم نہیں ہوئی, یہ ایک سمجھیں کہ جو لکوناز تھے ہمارے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ابھی ختم نہیں ہوئے, ان کو انویلڈ قرار اب انہیں ختم کرنے پڑیں گے. ہاں, اب وہ ہم دوبارہ سے ان کو ٹھیک کر کے تو ایک اپلیکیشن وہ دیں گے, وہ جو جج صاحب ہیں ان کو دوبارہ کے. اچھا سر صاحب, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ جب سب کو معلوم تھا کہ اتنے آبویس لکوناز ہیں اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کو بھی معلوم تھا, تو انہوں نے پہلے ہی کیوں نہیں یہ پیپر ورک صحیح کر لیا؟ اصل میں اس کی جو بیس تھی وہی غلط تھی. اس کا ان کا جب ریمانڈ لیا گیا یہ تو پتہ عمران خان صاحب کو بھی اس دن پتہ لگا جب جج صاحب خود گئے ہیں اٹک جیل میں ریمانڈ کے لیے.
وہ گئے ہیں اٹک جیل میں، تو اس وقت ان کے وکلا کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو جیل میں ان جو ہے پروسیڈنگ ہوگی. لیکن جو آگے کے جو ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کوئی 2-3 روز قبل ایک جو آرڈر پاس کیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے یہ بیسیکلی یہ اوپن کورٹ ہے، یہ کلوز کورٹ نہیں ہے. اوپن کورٹ کا یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ جانا چاہتا ہے، وٹنس کرنا چاہتا ہے، وہ اپلائی کرے گا اور سبجیکٹ ٹو سیکیورٹی کلیئرنس اس کو الاؤ کر دیا جائے گا. اور پھر اس میں ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ 4 ویکس میں شاہ محمود قریشی کی بیل پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو 4 ہفتوں میں اس ٹرائل کو کنکلوڈ کر لیں. بالکل ٹھیک. جی جہانگیر جدون صاحب، سر ایک اور دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے وہ ملٹری کورٹس پہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اور اس کے خلاف مختلف جو پٹیشنز ہیں وہ آئی ہیں. سر یہاں آپ کو اب کیا دکھتا ہے؟ سر there are 2 issues here. One of course is کہ جو بینچ تھا وہ بینچ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے بنایا گیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون تھا اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، ایک وہ ایشو ہے. اور ساتھ میں آبویسلی جو فیصلہ کہ ملٹری کو اجازت سپریم کورٹ دے گا کہ نہیں. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب یہ کیس آپ کے خیال میں کیسے پروسیڈ ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بینچ پہلے بنا ہوا تھا، بینچ جب چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب ریٹائر ہوئے تو وہ بینچ ٹوٹ چکا تھا. اب یہ جو بینچ نے فیصلہ دیا ہے یہ تو پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ ہے، اور یہ جو اپنے پریزنٹ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب انہوں نے دیا ہے، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس بینچ نے دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ ہوا ہے اور یہ آرڈر دیا ہے. یہ ان کے اس میرے پوائنٹ میں کوئی اتنا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب سپریم کورٹ نے ویلڈ کر لیا، سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ کو مان لیا، تو اس کے بعد جو بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت ہی ہوئے ہیں. تو یہ بھی کیونکہ 184(3) کی پروسیڈنگ تھی، تو اس میں جو بینچ ابھی یہ 5 ممبر بینچ بنا تھا یہ اس ایکٹ کے تحت ہی بنا ہے. اس میں ان کا بینچ والا پوائنٹ جو ہے کہ یہ انلیگل کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، یہ تو میرے حال میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ پوائنٹ کس، کیونکہ پچھلا 6 رکنی بینچ تھا اس میں چیف جسٹس ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، تو جب وہ ریٹائر ہو گئے تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بڑا بینچ بنے گا اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور میرٹ پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہو سکتے ہیں کہ نہیں. نہیں، وہ تو اپیل میں ڈیفینیٹلی جب اپیل ہوتی ہے تو کوئی بھی جو جج فیصلہ لیتا ہے وہ تو جج اس میں ایکسکلوڈ ہوتے ہیں، تو اس سے بڑا بینچ ہی بنتا ہے. میں یہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے ایک کوسچن اس میں اپنی اپیل میں یہ اٹھایا ہے کہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں تھی، جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے یہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹ نہیں تھا، یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ کانسٹیٹیوٹ نہیں تھا. میرے خیال میں وہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹ تھا، ان کا اس پوائنٹ میں وزن نہیں ہے. لیکن ان میں اپیل میں وہ جا کے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارے یہ گراؤنڈز ہیں، اس میں ہمیں ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے. تو یہ آبویسلی ایک بڑا بینچ بنے گا اور 7 ممبر بینچ ہوگا یا 9 ممبر بینچ ہوگا، تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا جو اسپیشلی ان کا فوکس تو ابھی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے پہ ہے. تو اس میں بھی آپ کہیں گے کیٹیگریز ہیں، بعض اوقات آپ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، اس طرح انہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا تھا، ایسے آپ کے پاس ایکیوزڈ ہیں، اور بعض ایسے ایکیوزڈ ہیں انہوں نے 9 مئی کا واقعہ مطلب ملوث تھے. اب کتنے ملوث تھے، کسی نے اسٹینڈ بائی تھا وہ اپنی یا فلی پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو وہ ڈفرینٹ سیٹ آف دا ایکیوزڈ ہیں. اب ان کا کس کا ٹرائل ملٹری میں ہونا چاہیے، کس کا سول میں ہونا چاہیے، ایک بھی لیگل کوسچن ہے، اس پہ بھی مختلف جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے. اسد رحیم صاحب، سر یہ جو جہانگیر جدون صاحب بات کریں کہ اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مئی 9 کے واقعات ہوں یا اس کے علاوہ جو ہارڈ کور ٹیررزم کے واقعات ہیں، کہ دس از دی ایشو ان فرنٹ آف دا سپریم کورٹ کہ ان مختلف قسم کے جو ملزمان ہیں ان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہونے چاہیے کہ نہیں. جی 2-4 چیزیں ہیں جدون صاحب درست فرما رہے ہیں. جو عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک اہم سوال آئے گا وہ یہی ہے کہ ہمارے آئین میں جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 10-12 سال میں، فار ایگزامپل جو آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اور پھر آرٹیکل 175(3) بھی ہے جس کا آزادی عدلیہ سے بھی تعلق ہے. یعنی آئین میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں جو کہ ماضی کے فیصلے، جس طرح ایف ڈی علی کا کیس تھا جو کہ 70 کی دہائی میں آیا تھا اور جس کو آج بھی پریسیڈنٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے سویلینز کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، کیا اس فیصلے کو ان تبدیلیوں کی روشنی میں اس طرح
اپہولڈ کیا جا سکتا ہے یا افرم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک تو یہ بات ہے میرے خیال سے جو ایک سوال ہوگا, اور کیونکہ ریاست اپیل کر رہی ہے تو ریاست کو عدالت عظمیٰ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا. جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ نے دیکھا اور ابھی جو جدون صاحب نے ذکر کیا ہارڈ کور دہشت گردوں کی, اور اکثر حوالہ دیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے فیصلے کی, جس میں فل کورٹ نے 2015 میں کہا تھا کہ ایسے انتہا پسندوں کی ٹرائل ہو سکتی ہے. تب یاد رہے عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ آئینی ترمیم سے جڑا ہوا تھا اور آئینی ترمیم کے متعلق تھا. 21ویں ترمیم پہ پارلیمان نے اس کو منظور کیا تھا, اور تب بھی جسٹس جواد خواجہ صاحب کا اختلافی نوٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو پریامبل ہے, اور پریامبل کی روشنی میں اگر آپ اس تمام معاملے کو دیکھیں تو عسکری عدالتوں کو انہوں نے ایک پیرالل جوڈیشل سٹرکچر قرار دیتے ہوئے 21ویں ترمیم کو مسترد کیا تھا. اور اب کیونکہ وہی سابق چیف جسٹس صاحب نے پٹیشن کیا اور اسی قانونی موقف کو سامنے رکھا, تو عدالت عظمیٰ نے اس بار اس پر عمل درآمد کیا. اور میرے خیال سے اس میں جو ایک زاویہ ہے, ہم سب حتمی فیصلہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ریزننگ استعمال ہوئی ہے, لیکن ایک جو اس کا اہم زاویہ وہ یہ بھی ہے کہ جو 21ویں ترمیم تھی وہ اب ایکسپائر ہو چکی ہے. اس میں 2 بار سنسیٹ کلوز ڈالا گیا تھا اور 2019 میں اسی ترمیم کا اختتام ہو گیا تھا. تو اس سارے سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اہم سوالات ہیں جس میں ریاست کو عدالت عظمیٰ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا اور تسلی بخش جواب دینے ہوں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کی. کراچی میں جہاں ایم کیو ایم بات کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے, تو اس کے کچھ سابق ممبرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ کا, جہاں آبویسلی کافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی ہلچل نظر آ رہی ہے. ایک طرف تو پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا اگر ذکر ہو رہا ہے, نیگوسیشنز اور مذاکرات چل رہے ہیں, تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو لفظی ایک جنگ ہے وہ بھی ہمیں اس میں بھی شدت نظر آ رہی ہے. اور اب تنقید سے بھی بات آگے جا چکی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں. کراچی میں پریس کانفرنس ہوئی جہاں ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو 3 ممبرز ہیں, خواجہ سہیل منصور صاحب, مزمل قریشی صاحب اور سیف یار خان صاحب, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. کانفرنس میں سعید غنی صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے وہاں بھی ایم کیو ایم پر تنقید کی, کہا کہ غنڈہ گردی اور بدماشی کو قبول نہیں کرتے اور کراچی پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہی ہیں, اور یہ اس کی وجہ سے اب جو ایم کیو ایم ہے وہ خوف زدہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم کی طرف سے نہ صرف ایسے جو ممبرز جا رہے ہیں پی 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 میں, اس معاملے پہ تنقید بھی کی گئی, بلکہ ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے ایم کیو ایم لندن پر بھی الزام لگایا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس طرح کی موومنٹس کو. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی دی صاحب, سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. جی علی صاحب بتائیے کیا معاملہ ہے, آپ کے ممبرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح جوائن کر رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے سر کہ آنے والے دنوں میں اور بھی جوائن کریں گے. سب لوگ جانتے ہیں جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو ہے وہ الیکٹیبلز کی سیاست نہیں ہوتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں تنظیم اسٹرانگ ہے اور جس کا بھی ووٹ ہوتا ہے کسی انڈیویجول کا نہیں ہوتا ہے, وہ جماعت کا ووٹ ہوتا ہے. تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے 2008 سے لے کر 2023 تک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس صوبے پر مطلق العنان حکمرانی کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعید غنی صاحب ہوں یا کوئی اور دیگر جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں
ان کو تو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ بھائی دیکھیے ہم نے 15 سال کا جو ہے وہ اقتدار انجوائے کیا ہے اس صوبے میں, 22,000 ارب روپے کا جو ہے ہمارے پاس فنڈز موجود تھے, اور ہم نے جو ہے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, یہاں کراچی کو جو ہے وہ پیرس بنا دیا ہے اور لاڑکانہ کو جو ہے وہ دبئی بنا دیا ہے. یہ مطلب کارکردگی بتاتے ہیں نا, اب کارکردگی تو بتلا نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیا یہ ہے. سر وہ تو آئی گیٹ یور پوائنٹ, بٹ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ سر ایم کیو ایم کے اگر لوگ جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تو چاہے آپ کا ووٹ جو ہے وہ پتنگ کا ہو اور الیکٹیبلز کی سیاست نہ ہوتی ہو, بٹ سر کل کو اگر وہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے دیں, وہ کھڑے ہو جائیں آپ لوگوں کے سامنے, تو تھوڑا بہت تو ووٹ بینک شاید وہ توڑ لیں آپ میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیے میں نے جیسے آپ نے ابتدائیہ میں ہی بتایا کہ یہاں پہ انڈیویجول کا ووٹ ہوتا نہیں ہے, لوگوں کی جو افیکشن ہے, لوگوں کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پتنگ کے ساتھ ہے. روزانہ کی بنیاد پر عارضی مرکز بہادر آباد میں یا ہمارے مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف جماعتوں سے جو ہے وہ مختلف جماعتیں چھوڑ کے جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے پریشانی کا باعث تو اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جی اس طرح کے جو ممبران ہیں ان کو لے کر ایم کیو ایم کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, تو اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. پرابلم اس لیے ہے ان کے لیے اگر اچھی بات ہے تو وہ ڈنڈورا تو پیٹیں گے نا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں نا, تو پھر ان کو ایم کیو ایم سے اتنی پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے اس شہری سندھ میں, اور پورے سندھ کی اگر میں بات کروں کراچی تک کشمور, کہ وہ عوام کو دیں گے کیا. اس شہری سندھ میں انہوں نے اس انداز سے یہ جو کیمپین لانچ کی ہے, میں تو کیمپین لانچ ہی کہوں گا کہ جو ہے وہ لان تان شروع کر دی گئی ہے, اور پھر پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی مقبول جماعت ہے. جی بالکل, پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ مقبول کس انداز سے ہے, کرپشن میں بالکل مقبول ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ کتنی کرپشن کرتے ہیں, ان کے کتنے کیسز موجود ہیں. جو آپ کے ممبرز گئے ہیں, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ جو آپ کے ممبرز گئے ہیں, آپ کے خیال میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی اگلے الیکشن کا؟ یہ کراچی سے کنٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ویل یہ ہمارا کنسرن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, ہم تو اس کو میٹر ہی نہیں کرتے. ہمارا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے. ڈے بیفور یسٹرڈے کنوینر ایم کیو پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی تھی کہ بھائی پیپلز پارٹی پورے شہر اور صوبے کا تو کچرا اٹھا نہیں سکی, کم از کم ایم کیو ایم کا کچرا اٹھا رہی ہے, تو لے لیجیے آپ کو کچرا مبارک ہو. اور کچرا جلتا ہے تو پھر اس میں سے تعفن ہی پھیلتا ہے, بدبو ہی آتی ہے, تو یہ ایم کیو ایم کے لیے کنسرن کی کوئی بات ہے نہیں. اچھا سر, پھر یہ بتائیے کہ اگر آپ کے لیے بالکل یہ کوئی کنسرن کی بات نہیں ہے, آپ لوگ پریشان نہیں ہیں, تو سر پھر یہ بات کہاں سے آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ لوگوں کو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں؟ یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی تو نہیں پھیلا رہی ہوگی؟ میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے. انہوں نے جو 15 سال میں لوٹ کسوٹ کا بازار گرم رکھا ہے, تو شہر میں یا صوبے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بتلانے کے لیے, ان کو کنونس کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو وہ اس طریقے کے چٹکلے چھوڑ کے کہ جی وہ جو لندن کا بوائیکاٹ ہو جائے گا تو ایم کیو ایم کے ووٹ کم ہو جائیں گے. بھائی آج 15 سال کی حکمرانی کے بعد بھی جو ہے ان کو بوائیکاٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, تو عوام تو بڑی باشعور ہے نا اس صوبے کی, اس پاکستان کی, کہ الٹیمیٹ بینیفیشری ان کو تو سہارا ملتا ہے, مگر آپ لوگوں کو فرق پڑتا ہے وہ لندن سے جو بوائیکاٹ ہوتا ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, لیٹ می کمپلیٹ, کہ ان کے اصل بینیفیشری کون ہے یہ عوام جان چکی ہے کہ یہ جو بوائیکاٹ کا اصل بینیفیشری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا یہی تھوڑا سا درد جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بھی یہی لگا ہوا ہے. تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ دیکھیے ایک مضبوط متحرک اور مؤثر ایم کیو ایم نے پچھلے 1 سالوں میں یہ کام کیا ہے کہ 70 سے 73 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرایا, بغیر کوئی پتھر مارے, بغیر کسی گرفتاریوں کے, بغیر کسی گمشدہ کیے ہوئے کارکنان کو. بات اتنی سی ہے کہ 73 لاکھ لوگوں کو جو کہ صوبائی حکومت کے انیومریٹرز نے غائب کر دیے تھے ان کو بازیاب کرایا ہے. تو ان کو پریشانی یہ لگ گئی ہے کہ یہ جو مضبوط متحرک اور مؤثر ایم کیو ایم ہے یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث. یہاں پہ دیتے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پیمز میں جو اسٹرائک ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में पिम्स हस्पताल का। वहाँ तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं जो MTI नर्सेज जिनको कहा जाता है वो एहतजाज कर रहे हैं 2 हफ्तों से, माफ़ करिएगा, क्योंकि 4 माह से उन्हें तनख्वाहें जो है वो मिली नहीं है। एहतजाज जो है ये 6 नवंबर को शुरू हुआ था। ये जो सारा नर्सिंग स्टाफ है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हायर किया गया था जब ये क़वानीन में तब्दीली की गई थी हेल्थ सिस्टम के हवाले से। मगर ऑब्वियसली जब हुकूमत तब्दील हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जगह PDM की हुकूमत आई तो ये जो सारा कानून था और उसके नीचे जितने फ़ैसले किए गए थे इनको रोल बैक करना शुरू कर दिया गया। क़वानीन तो रोल बैक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी कुछ रोल बैक हो गए, मगर ये जो नर्सेज थीं ये अपना काम इन्होंने जारी रखा। इस साल जून में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी मियाद ख़त्म हो गई, मगर काम उसके बावजूद भी जारी रहा। मगर अब ये एहतजाज इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको तकरीबन 4 महीने की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं मिली। जो डॉक्टर्स हैं जो हस्पताल को चला रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो फ़ंड्स हैं उनकी इजाज़त मिल जाए। जो तर्जुमान है उनका कहना है कि ED पिम्स जो है उनकी तरफ से ज़ाती कोशिशें भी की गई हैं, मगर जो हड़ताल है वो ख़त्म नहीं हो रहा और इंतज़ामिया को ब्लैकमेल जो है वो मंजूर नहीं है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इकराम जुनेदी साहब, नुमाइंदा है डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइए क्या मामला है, क्यों 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली? अगर कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो गया था तो उनको घर भेज देना चाहिए था। ये शुरू से पिम्स में इसी तरह देखने में आया है। माजी में भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों के, डॉक्टर्स के, नर्सिस के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हुए लेकिन उनसे कहा गया कि आप काम जारी रखें, और बाज़ का 6 महीने 8 महीने भी ऐसा हुआ कि लोगों ने बगैर तनख्वाह के काम जारी रखा, काम करते रहे और उसके बाद फिर जब फंड्स अवेलेबल होते थे तो उनको यकमुश्त पे कर दिया जाता था। तो अभी भी आमतौर पर नर्सिस का यही ख्याल था कि शायद हमारा 1 महीने या 2 महीने में इशू रिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त जब इंटरिम गवर्नमेंट है तो लग रहा है कि इनका मामला बिल्कुल अटक गया है और शायद नई हुकूमत आने तक इनको कोई पैसे ना मिले। नहीं सर, बट अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट जून में ख़त्म हो गया था जी तो फिर उसके बाद तब तो एक तो उस वक्त PDM की हुकूमत होगी पावर में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो उनको रखा क्यों है? मतलब कि इंतज़ामिया भी फिर इनको फारिग क्यों नहीं करी? आई मीन एक्सप्लेन टू अस कि इशू क्या है कि अगर सारा वो कानून रोल बैक हो गया, उस कानून के नीचे जो हायरिंग्स हुई थी वो भी रोल बैक हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तमाम हायरिंग्स रोल बैक हो गई हैं, लेकिन इंतज़ामिया के इख्तियार में नहीं है कि इनको फारिग कर दें, क्योंकि अगर इनको फारिग कर दिया जाए तो टोटल हॉस्पिटल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। और तकरीबन 200 नर्सेज हैं ये जो काम कर रही हैं, और 200 यानी इट्स ए ह्यूज नंबर। अगर इतने लोगों को फारिग कर दिया जाए तो हर चीज़ रुक जाएगी। और अभी भी जो इंतज़ामिया है पिम्स की वो ये सोच रही है कि अगर नर्सेज ना आई तो उन्होंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से एग्रीमेंट किए हैं कि एज ए स्टॉप गेज अरेंजमेंट आप इनको भेज दें हमारे पास नर्सेज, ताकि हम इसको चला सकें। अदरवाइज पिम्स में तकरीबन रोज़ाना 10,000 लोग आते हैं और नर्सेज के बगैर तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता। नहीं इकराम साहब, तो ये इन नर्सेज से पहले भी तो अस्पताल चलता होगा ना? अब आपकी स्टोरी से हमने ये सब कुछ समझा है कि ये इनको हायर किया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उन्होंने नए कवानीन बनाए। अब वो हुकूमत भी चली गई है, वो कवानीन भी चले गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले और इस कानून के आने से पहले हॉस्पिटल में कौन नर्सेज होती थी? देखिए नर्सेज होती हैं, और ये हॉस्पिटल आज से नहीं बना हुआ, ये 1985-87 से काम कर रहा है। तो हर साल बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं। अच्छा। जिनकी जगह पे नए लोगों को रखा जाता है। और इस वक्त जो उस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना था, उन्होंने तकरीबन 200 नर्सेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बना था, और उन्होंने हायरिंग की। और सबसे बड़ी बात है इन्हें एज ए परमानेंट एम्प्लॉय इन्होंने हायर किया था, जिसकी वजह बोर्ड ने, और जिसकी वजह से कई लोग अपनी परमानेंट जॉब्स छोड़ के यहाँ पे आ गए थे। लेकिन जब ये लॉ एबॉलिश हुआ तो अल्टीमेटली ये भी सारे फारिग हो गए। तो इनको अब पिछले कवानीन के तहत नहीं हायर किया जा सकता? उसमें एक चीज उन्होंने कही थी कि हम इनका केस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेंगे, वहां से जाके इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन अभी तक वो मामला लटका हुआ है। सो ये कोई इसकी रेजोल्यूशन के आपको लग रहा है चांसेस हैं या ये जी इसमें एक चीज है, क्योंकि इन्होंने पहले मामला भेजा था इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन वहां से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जब नई हुकूमत आएगी तो वो आके देखेगी इनको कि तनख्वाहें किसने देनी है।
अब पिम्स ने ये देखा है कि इनका जो FMTI का फंड था उसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, लेकिन इनको तनख्वाहों के लिए तकरीबन 12 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और पिम्स ने एक ऑफ़र दी है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हम अपने फंड से इनको तनख्वाहें वक्ती तौर पे दे देते हैं, और जब ये मसला रिजॉल्व होगा या ये परमानेंट हो जाएंगे या इनके लिए फंड्स अरेंज हो जाएंगे तो वहाँ से फंड्स डाइवर्ट कर दिए जाएं पिम्स को। लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि अभी तक ये मसला हल हो सकेगा, क्योंकि मिनिस्टर साहब इस वक्त इंग्लैंड में गए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब पिछले 1 हफ्ते से जेनेवा बैठे हुए थे, और ये अप्रूवल देने वाला कोई नहीं है मिनिस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।